कि मिर्जा साहब तो सारी उम्र 52 साल तक उनका अकीदा रहा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठाया, आसमान को लेकर आएंगे और सारा कुछ आपको पता है सारा। फिर कोई नबी नहीं आएगा, वो आखिरी नबी हैं और मसीह, वो सारे किसे। तो अगर उन्हें कोई इल्हाम इसके खिलाफ हुआ था तो मिर्जा साहब को ये नहीं चाहिए था कि लोगों को दावत दे कि आओ। चाहिए ये कि मिर्जा साहब अपने वक्त के बड़े आलमों को बताते कि ये मेरे साथ हो रहा है, तो वो बड़े आलम उनको कह देते कि देखें ये शैतान की तरफ से है। व इन्न शयातीन लयूहून, इल्हाम को छोड़ें, अल्लाह कहते हैं वही करते हैं शैतान। कादियानियत से जो लोग शिकफ रखते हैं और उसके शिकंजे को समझना चाहते हैं, उनके हथकंडों को, उसका मैं इंशाल्लाह तारुफ करवाऊंगा। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डॉक्टर साहब के लेक्चर मौजूद हैं तवफ़िया के ऊपर और 30 के करीब लेक्चर्स हैं इनके मुख्तलिफ इस तरीके के, आप उनको समझ सकें। मैं इंशाल्लाह तारुफ उसका कराऊंगा। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि दीन इस्लाम के जो माखिज हैं, मसादिर हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज जो है जिससे इल्म हासिल किया जाता है, क्या वो कुरान काफी है या इससे आगे भी कोई चीज हुज्जत है? इस बारे में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मर्जइयत हासिल है हमारी हर बात में। समझ गए आप? ठीक हो। ये भी बात अल्लाह खुद तो नहीं उतारेगा हम पे। कुरान को अल्लाह ने किस पे उतारा? जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लम पे। अल्लाह को आपने देखा ना, अल्लाह बल्कि खुद फरमाते हैं कि अल्लाह से तो कोई बात ही नहीं कर सकता। मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराई हिजाबिन औ युरसिला रसूलन। ये 3 तरीके हैं अल्लाह से हम कलाम होने के। इसीलिए तो हम कहते हैं कि मिर्जा साहब का कोई तरीका भी रब्बानी नहीं है। शेख साहब जी, अल्लाह से गुफ्तगू करने के 3 तरीके कुरान ने बयान किए। तो असल सबसे पहले हम कुरान से लेंगे, फिर कुरान का बयान हदीस से आएगा, ताकि आपको खुद बहुत मुदल्लल तौर पे पता चल जाए कि वो माखज़ क्या है और क्यों है। मैं आपके सवाल का इतना वसी जवाब दे रहा हूँ कि उसके अंदर आपको जवाब से भी ज़्यादा चीज़ मिल जाएगी। अब जब अल्लाह से हम डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, मुशरिकीन मक्का ने यही तो कहा था कि लौला नुज़्ज़िल हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम, तो किसी बड़े आदमी पे क्यों कुरान नहीं अल्लाह ने नाज़िल किया? लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह यस्तफ़ी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह जिसे चाहे चुनता है। अब रसूल को भी अल्लाह फरमाते हैं मा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह। देखें आज की इस गुफ्तगू में ये बड़ी ईमानी गुफ्तगू है और रूहानी भी। ना हम अपने आप को जानते हैं, ना अल्लाह की अजमत को पहचानते हैं। अल्लाह की ज़ात वो है कि कोई बशर उससे हम कलाम नहीं हो सकता इल्ला वहयन, पहला जरिया वही के जरिए, औ मिन वराई हिजाबिन, पर्दे के पीछे से, औ युरसिला रसूलन, या अल्लाह किसी नुमाइंदे को भेजे। अब रसूलुल्लाह सल्लम पे भी ये मारूफ वही के 3 तरीके हैं। वो क्या कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते बंदे की शक्ल में, मारूफ है ना ये चीज। ये तो बुखारी शरीफ की पहले बाब में ही है, बदुल वही में जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते और आपके दिल में कोई चीज डालते थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एक तीसरा तरीका हुजूर के लिए ये खास किया था कि रोया सालिहा में भी आपको मिल जाता कुछ न कुछ। तो बहरहाल, तो जब रसूलुल्लाह सल्लम ही अल्लाह का पैगाम सुनाएंगे हमें, तो अल्लाह फरमाते हैं ताकि आपको दीन के माखज़, बल्कि उर्दू में आसान लफ्ज़ मसादिर दीन, माखज़ दीन के मसादिर। अब अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान हकीम हजूर पे नाजिल किया ताकि आप इस मजलिस से कुछ फ़ायदा उठाएं, तो हजूर क्या करते थे, ये भी कुरान में ही है। अगर आप गौर करेंगे तो मेरी हर बात पहले कुरान से शुरू होगी और कुरान ही हमें बताएगा कि हदीस कितनी बड़ी चीज़ है। अब सुने, अल्लाह ने जब सबसे पहली वही नाजिल हुई तो हजूर क्या करते थे, ये देखें मेरी तरफ। ये इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह होंठ हलाते थे, और इब्ने अब्बास अपने शिगिर्द को कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने ऐसे होंठ हला रहा हूँ जैसे रसूलुल्लाह होंठ हलाते। इसे कहते हैं मुसलसल बेहरकत शफतैन। देखो कितनी लज्जत आपको आई कि हुजूर की हरकत को भी उन्होंने नकल किया कि अल्लाह तबारक व तआला के कुरान में
جب نازل ہوتا قول ثقیل تھا، یہ بھی یاد رکھیں، سنلقی علیہ کا قولن کیا ہے آگے؟ ثقیلا، ثقیلا۔ ثقیلا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تو ہونٹ ہلاتے، اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک، آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں کہ آپ فکر کریں کہ زبان سے یا ہونٹوں سے آپ ہلاتے رہیں، ان علینا جمعہ، اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہمارے سے مراد یہاں کیا ہے؟ بول لیں اللہ تعالیٰ کی اللہ کی اللہ، ذات۔ شاباش۔ اب جمع کرنا قرآن کو آپ کے سینے میں، حضور کو اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسے ہم لوگ حافظ ہیں۔ اب یہ شیخ صاحب کہیں کہ مولانا سعید صاحب مجھے سورہ ان انزلنا یاد کروا دیں، میں ایک دفعہ بولوں گا پھر یہ بولیں گے یا یہ بعد میں بولتے رہیں گے، ایسی بات نہیں۔ اللہ کا نبی اللہ کی طرح عظیم انسان ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ذات ہے اور پھر اللہ کا رسول کتنا عظیم ہوتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا تسلی دی؟ فرمایا کہ لا تحرک بھی لسان کا لتعجل بھی۔ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعالج شدتاً، بڑی سختی سے اس کام کو کرتے، معالجہ کرتے، یعنی فکر ہوتی تھی نا کہ وہی کہیں تھوڑی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ مرزا صاحب کی وحی کا تو آپ کو پتہ ہے شیخ صاحب کہ اس کی وحی کی تو اسے خود بھی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کہتے ہیں جی بڑی تیزی سے آئی، کوئی سمجھ نہیں آئی کیا کہا ہے جی۔ حضور فرماتے ہیں، یعنی محدثین کہتے ہیں، بخاری شریف کی یہ روایت ہے اور قرآن میں کہ اللہ نے منع فرما دیا، کیوں کہ جو اللہ کی وحی ہے وہ اللہ کے رسول کے سینے میں کون جمع کرے گا؟ اللہ تعالیٰ، خود اللہ تعالیٰ، شاباش۔ پھر آگے فرمایا وَقُرْآنَهُ، پھر اس وحی کو آپ کی زبان پہ جاری کر دینا، تلاوت کروانا آپ سے، یہ بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کی ذات کا، اللہ کا۔ اللہ کی ذات۔ پھر آگے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، پھر اس وحی کی جو الفاظ قرآن ہیں اس کا بیان کرنا، تفسیر کرنا، شرح کرنا، مراد کو بیان کرنا، یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ کیوں شیخ صاحب، مرزا صاحب کی بہت سی وحی جو ہے وہ تو ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، وہ تو ہندوؤں سے تفسیر کروایا۔ اب دیکھو، ایک سچا نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، اللہ کتنا پیار رکھتا ہے اپنے نبی کا۔ یہ ہے اصل روحانی چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب اللہ اور رسول سے جڑ جائیں میرے اس بیان میں۔ اب اللہ نے فرمایا کہ زبان سے حرکت بھی نہیں کرنی اور فکر بھی نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں کرنا، ہمارے ذمہ ہے سب کچھ۔ پھر آگے آخری بات ہوتی ہے کہ وحی کا بیان، شرح، تفسیر۔ اللہ نے فرمایا ثم ان علینا بیانہ، یہ بھی ہمارے ذمہ۔ تو وحی جو حضور پہ نازل ہوتی تھی اس کا بیان بھی اللہ نے سکھایا۔ اب یہاں جب آگے ہم آگے ایک اور آیت دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں انزلنا الیک الذکر، کہ ہم نے جو قرآن آپ پہ نازل کیا، غرض اس کی یہ ہے لتبین، اس کی تفسیر آپ نے کرنی ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم۔ یہ نہیں ہے کہ میں عربی میں پی ایچ ڈی ہوں تو میں سمجھ جاؤں گا، فلانا بدو ہے عربی تو سمجھ، یہ نہیں۔ رسول اللہ کے ذمے تلاوت بھی تھی، یتلو علیہم آیاتہ، یہ پہلا کام تھا، اور دوسرا کیا تھا؟ یعلمہم، پھر ان آیات کی تعلیم بھی دیتے تھے، اور تیسرا کام تھا یزکیہم، ان کے اخلاق کا تزکیہ بھی کرتے تھے۔ مجھے افسوس ہے کہ روح علم یہ ہم میں آج نہیں ہے۔ اب دیکھیں تین چیزیں، تلاوت آیات آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، دوسرا تعلیم آیات، اور تیسرا پڑھنے والوں کا تزکیہ۔ یہ تین وظیفے ہوتے ہیں رسول کے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب بات دیکھیں میری جڑی ہوئی ہوتی ہے، اب جب یہ سارا کچھ ہمیں پتہ چل گیا تو ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ قرآن کے ساتھ بیان بھی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزل الی القرآن، کہ اللہ نے مجھ پہ قرآن اتارا، ومثلہ معہ، چونکہ ہر چیز کا بیان بھی ساتھ تھا تو یہ بھی۔ تو اب دو چیزیں ہو گئیں جن کو دین میں مرجعیت اور جو مصادر اور مآخذ ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟
تو یہ ہیں بے شک سر. اساسی جی. مآخذ. اساسی، غور سے سنیں میں جو کیا کہہ رہا ہوں، اساسی مآخذ. اب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، لن تجتمع امتی علی ضلالۃ. چلیں کچھ اور بھی علمی بات ہو جائے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. پھر آپ یاد رکھیں ایک بات کو، اور یہ بات ابھی میرے ذہن میں آئی ہے. اب آپ کو میں ایک موٹی سی بات پوچھتا ہوں، کیا اللہ کو علم تھا کہ یہ سوشل میڈیا نکلے گا؟ تھا علم یا نہیں؟ جی بالکل علم تھا، اللہ کی ذات کو علم تھا. جی. تو اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں یا رسول اللہ کو کسی وحی میں بتایا کہ سوشل میڈیا ایسے ہوگا، پھر لوگ ایسے کریں گے، پھر لوگ جھگڑیں گے بھی جائز اور ناجائز میں؟ نہیں. کسی آیت میں ایز سچ تو مطلب کسی آیت میں نہیں ہے یہ چیز. اچھا اب آپ سمجھیں، یہاں سے ایک میں روح دین کی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اللہ کو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ بھول گیا تھا یہ احکام بتانا، یا اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت میں لاؤڈ سپیکر بھی ہوگا، ایک وقت میں یہ سوشل میڈیا یہ جو آج کل ہے یہ بھی ہوگا، یا اللہ کو بھول گیا اس لیے کوئی آیت ایسی نہیں. اب آپ جواب دیں کیوں ایسے اللہ نے رکھا؟ غور کر لیں تھوڑا سا، آپ عقل لڑائیں. اس لیے میرے جی بولیں، آپ بولیں. ڈاکٹر صاحب معذرت، میرے علم کے مطابق اللہ نے جو انسانی عقل کی صوابدید ہے، یعنی اس کی اپنی رائے ہے، اس کو بھی چھوڑا اس کے اوپر بعض چیزوں کو. تو تیسری چیز، اب قرآن کی بھی حجیت آپ کو سمجھ آ گئی اور حدیث بیان کی بھی. اب تیسری چیز کیا ہے کہ جن مسائل میں اللہ بھول کے نہیں بولا کہ اللہ بھول گیا تھا، استغفر اللہ، وما کان ربک نسیا، اگر کسی چیز کے مسئلے کو اللہ نے بیان نہیں کیا تو اللہ بھولا ہوا نہیں ہے. یہ نقطہ سمجھیں. لیکن اللہ نے اس کے ضابطے بیان کر دیے. قرآن حکیم نے یہ کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں آپ پھنس گئے تو رسول کے پاس جاؤ، رسول نہیں إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، پھر دین کے ماہرین کے پاس جاؤ. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بعض لوگ جاہل، اللہ رسول اللہ رسول، وہ اللہ کے بندو، ہم جو علماء اسلام کے پاس جاتے ہیں یا اہل اجتہاد کے پاس. ایک دن میں شیخ صاحب سے بات بھی کر رہا تھا، میں نے کہا اگر کوئی کبھی کسی حدیث کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا مشکل سمجھ آئے مجھ سے پوچھ لیا کریں، پوچھ لیں ان سے، کیونکہ یہ بات ہے اور یہ میرا فیلڈ ہے. تو اب تیسری بات کی طرف آ جائیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ تو ہماری مکہ میں بیٹھ کے بھی بات آج سے میرا خیال 8-10 سال پہلے بھی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب. یہ جو ہے آپ توجہ سے سنیں، مجتہدی مسائل وہ ہوتے ہیں، شاید بعض چیزیں آپ کو کوئی بھی نہ بتائے جو آج میں کو بتا رہا ہوں، یہ میرا فیلڈ ہے. قرآن حکیم میں تو وہ چیزیں آ گئیں جن کے بارے میں نص آ گئی. چلیں حدیث بھی وہی غیر مطلوب ہے، میں نے آپ کو بتایا نا مطلوب اور غیر مطلوب. مطلوب وہ ہوتی ہے جو اول سے آخر تک متواتر ہو. الحمد سے والناس تک قرآن کیا ہے بولیں؟ متواتر. جی. اور وہی غیر مطلوب وہ ہے جو کہ ساری متواتر نہ ہو، کچھ متواتر ہو، کچھ احاد ہو، کچھ مذکور ہو. یہ ہے حدیث نبوی. اب دونوں کی حجت کا پتہ چل گیا آپ کو. قرآن علیحدہ چیز ہے، بیان قرآن علیحدہ ہے. تیسری چیز اب آپ دیکھیں، ایک تیسری چیز ایسی، اب دیکھیں یہ شیشہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی جی جی. یہ کیمرہ ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ کیمرے بھی بنیں گے. یہ میرا موبائل ہے چھوٹا سا جس پہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو اللہ بھولا نہیں. قرآن کے بارے میں تو حجیت آپ کو سمجھ آ گئی، ماخذ ہونا، اور پوری جو سنت ہے اس کی بھی حجیت سمجھ آ گئی، حدیث کی کہ وہ بھی حجت ہے. میں ایک دن شیخ صاحب سے کہہ رہا تھا کہ آپ جب عمرے پہ آتے ہیں تو پورے قرآن میں مجھے عمرہ کرنے کا طریقہ میں نے ان کو کہا کہ 2 رکعت نماز جو ہے نا ساری عمر کی، اس کا طریقہ قرآن میں بتا. چلیں 5 نمازوں کے نام بتا دیں قرآن میں. یعنی لوگ غیر معقول ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں
اللہ کی ضرورت ہے، رسول کی نہیں، معاف کیجیے گا۔ اتنی حدیث پہ کافی ہے بات، آگے چلیں۔ اب آپ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ یہ دو اساسی چیزیں، آگے چلیں۔ اللہ نے جان بوجھ کے بہت سے مسائل کو چھوڑ دیا ہے، آپ کے لیے نہیں، گائیڈ کیا ہے آپ کو۔ اللہ چاہتا ہے مسلمان کا دماغ اور عقل بھی حرکت میں رہے، علم والوں لعلمہ الذین یستنبطونہ، یہ نہیں ہے کہ عام آدمی بے وقوف آدمی کہے کہ جی میں عالم ہوں، اہل علم استنباط کریں۔ یہ اللہ کی تکلیف ہے اللہ کی طرف سے اہل علم کو۔ اللہ ان کو بیکار نہیں کر دیتا کہ سوتے رہو تم صبح و شام، کام کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسری چیز ہوگی۔ ایک چوتھی چیز ہے، آپ توجہ سے سنیں، اس امت کا اجماع، پوری امت بطور امت معصوم ہے، یاد رکھیں آپ بھی۔ اب اہل اجتہاد کیا کرتے ہیں، توجہ سے سنیں میری طرف، جی، یہ بھی بڑی ایک علمی بات ہے۔ اہل اجتہاد یہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے قرآن اور سنت کی نصوص کو دیکھتے ہیں، تو پھر اس جیسے احکام تلاش کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں قیاس۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ قیاس۔ تو ہم بیوقوف لوگ نہیں، ہم عقل مند لوگ ہیں۔ تو عقل مند لوگ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں چیزوں کو حجت مانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ میں نے قرآن و حدیث کو اساسی کیوں کہا، کہ کوئی اجماع کتاب و سنت کے خلاف حجت نہیں، اور کوئی قیاس یا اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف حجت نہیں۔ دو چیزیں اساسی ہو گئیں اور یہ ان کے تابع ہو گئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ آج جو میں نے مسائل آپ کو بیان کیے نہ میرے ذہن میں تھا اور اللہ نہیں کر۔ اب اگر کوئی آپ کا سوال اس بارے میں ہو تو میں بہت پیار شیخ، میرے پاس دو سوالات ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے اس کا خلاصہ جو نکلا ہے وہ دو نکات، کہ دین اسلام اساسی جو ماخذ ہیں وہ قرآن و سنہ ہے، اور تائیدی ماخذ ہیں یعنی ضمنی ماخذ جو ہیں، ثانوی ماخذ سیکنڈری، وہ ہے قیاس۔ یہ بھی یاد رکھے ایک اور نقطہ جی سمجھ لیں، عام لوگ نہیں سمجھتے بات کو۔ جیسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پھر اس کے بعد یہ انسان کی بشری تقاضے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں کیا جو میں نے کہیں قرآن و سنت سے لینے والی، یہ ایسے ہی مسلمان امت کے لیے ضروری ہیں جیسے ہمارے بشری تقاضے۔ پھر کسی وقت اور شرح کر لوں گا۔ تو یہ چیز مکس ہوتی ہیں، لیکن ان میں ایک نقطہ یہ ہے کہ ترتیب بھی ہونی چاہیے۔ میں اس پہ ایک مثال آپ کو بعد میں۔ اولا ناخذ بکتاب اللہ، ہم قرآن سے لیں گے، فإن لم نجد فبسنت رسول اللہ، پھر حضور کی سنت سے لیں گے۔ اگر سنت میں نہ پائیں تو یہ میں کہاں سے بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں، حضرت معاذ کو رسول اللہ نے یمن بھیجا حاکم بنا کے۔ اب دیکھو یہ تربیت ہے ہمارے رسول کی، ہم اپنے رسول کو جانتے نہیں، آج بہت محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ رسول ہمارے معلم بھی تھے، مزکی بھی تھے، معلم بھی تھے، اور قاری بھی تھے، یتلو بھی کرتے، یزکی۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کئی دفعہ علماء کو کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے حضرت معاذ کو سوال کیا، کئی فتح کو، یہ نہیں کہا کہ تم معاذ جبل جا رہے ہو لکھ لو کہ تم نے پہلے کتاب سے لینا ہے، پھر سنت سے، پھر اجتہاد، یہ نہیں کہا۔ ٹیچنگ کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ سوال کے ذریعے سمجھاؤ۔ میں خود بات سنیں، میں الحمدللہ راستے بھول جاتا ہوں لیکن ٹیچر بہت اچھا ہوں اللہ کے فضل سے۔ مشکل سے مشکل مسئلہ آپ مجھے دے دیں تو میں الحمدللہ سمجھا سکتا ہوں، اور یہ چیز میں نے رسول اللہ سے لی ہے۔ میں نے خود بھی ٹیچنگ میں بھی ایم اے ایجوکیشن کیا ہوا ہے، یہ آج آپ کو بتا دوں، ٹیچنگ میں ہاؤ ٹو ٹیچ، یہ بھی میں نے کیا ہوا کورس، اور بڑے بڑے نامور لوگوں سے میں نے پڑھا ہے۔ لیکن ہمارے ایک استاد سے مصری، بڑے عالم تھے، وہ کہتے تھے کہ ٹیچنگ بھی اوپر سے ہبہ ہوتی ہے۔ دیکھو وہی حضور پہ بند ہے، حضور کے بعد نبی کو ہو سکتا، مگر اللہ الہام تو کر سکتا ہے، سلجھا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے۔ اب دیکھیں، میں ایک دفعہ ابھی انگلینڈ میں کورس کروا رہا تھا علماء کو، ریجنٹ پارک میں، 60-70 پورے یورپ کے علماء تھے۔
میں نے کہا دیکھو جو مجھے پتا تھا قادیانیوں کے شبہات کے جواب جو میرے علم میں آئے، یہ ان کے مغالطات ہیں، یہ اس کے جواب ہیں، لیکن سنو میری بات. میں نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کے دور میں جب آپ آئیں گے تو قادیانیوں کو اور طرح کی شبہات، یا قادیانی اگر ختم بھی ہو گئے کوئی اور فتنہ اٹھ جائے گا. فتنوں سے گھبرانا نہیں چاہیے شیخ صاحب، یہ فتنے ہماری ترقی کے لیے ہیں. تندی ہے اللہ یہ اوقات. ہاں تو یہ بات. اچھا آگے سنیں. میں نے کہا آخر میرے لیکچر کے آخر میں تھا، میں نے کہا کہ جب آپ کے سامنے کوئی نیا شبہ قادیانیوں کا آئے یا کسی بھی اہل فتنہ کا، میں اصل میں رد قادیانیت نہیں پڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیں آپ، میں رد فتن پڑھاتا ہوں. کسی ملک میں میرا کوئی کورس اس پہ رد قادیانیت نہیں لکھا ہوتا. دنیا میں فتنہ صرف قادیانی تھوڑا ہیں، انکار حدیث کے لیے ایک فتنہ ہے، اور اس کے بعد سلف صالحین پہ اعتماد نہیں لوگ کرتے. اب دیکھیں میں نے ترتیب سے آپ کو سمجھایا، آپ کی عقل میں بات آ گئی. اپنے مذہب بناتے ہیں، اپنے فرقے بناتے ہیں، اور اپنا سب کچھ، یہ بھی ایک فتنہ ہے. بہت فتنے ہیں. تو میں پڑھاتا ہوں، میرے کورس کا نام ہوتا ہے رد فتن التی نشأت باسم الدین. آپ دیکھ لیں جتنے میرے کورس بھی ہیں، شاید میرے تعارف میں بھی کہیں لکھا ہو. میں ایک مقابلہ کروں، اللہ کے بندے، میں اس رسول کا وارث ہوں جو عالمگیر دین کے ساتھ مبعوث ہوا. میں جس جماعت کا امیر ہوں، اس جماعت کا بھی مقصد یہ نہیں کہ صرف قادیانیت. اب دیکھیں اس دور میں غامدی صاحب کا ایک فتنہ اٹھا ہوا ہے، وہ بھی اپنی بہت سی چیزیں پھیلا رہے ہیں، تو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، ان کے پیرو. تو ہر فتنے کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں، یہ ہے ختم نبوت کی خدمت. اور ختم نبوت کا معنی بھی آج آپ سن لیں جو میں کرتا. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خاتم الشرائع ہے، آخری ہے. اس شریعت کے جس شعبے میں رکھنا ہو آپ کھڑے ہو جائیں آگے. یہ ہے جس شعبے میں عقائد کا شعبہ ہو، اعمال کا شعبہ ہو، اخلاقیات ہوں، اس میں بھی تو آپ کام کریں. کتنے بد اخلاق ہیں ہم لوگ، کتنے بد عقائد ہو چکے، ہم بے عمل ہو چکے. تو ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. اب میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، یہ بات کدھر سے کدھر. میں دوبارہ یاد کرواتا ہوں صرف ڈاکٹر شیخ صاحب، میں نے ان کو آخر میں یہ کہا کہ ایک میری بات یاد رکھیں کہ جب کوئی فتنہ نیا اٹھے گا تو اللہ آپ کو الہام کرے گا اس کا جواب. اب یہ میں نے آخر میں کہا. تو اس کے بعد جو انچارج تھے وہ ابھی وہی ہیں، ڈاکٹر احمد دوبیان، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. وہ مجھے علیحدہ لے گئے، تو انہوں نے کہا حضرت میں یہاں انگلینڈ میں ہوں، اتنے فتنے، میں انڈونیشیا میں رہا، وہاں اور فتنے، فلاں ملک میں، یہ جو آخر میں آپ نے بات کہی ہے یہ کہیں آپ نے پڑھی ہو، لکھی ہو؟ میں نے کہا نہیں، یہ مجھے اللہ نے بتایا ہے. تو اللہ سے تعلق بھی رکھنا چاہیے وارثان نبوت کو. عامر مجھے سوال کر لینے دے ڈاکٹر صاحب سے. جی آپ کر لیں. ڈاکٹر صاحب ذرا آپ نے جو بات کی ہے، کیونکہ بیس ہے قادیانیت اور احمدیت، بلکہ موصوف جہانی غلام قادیانی کی، آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی وحی کا سلسلہ بند ہے، لیکن الہام کو آپ جو مان رہے ہیں کہ الہام، بات کی آپ نے، بڑا اچھا سوال کیا. اب الہام جو ہے یہ فرما دیجئے کہ کیا الہام فکرات سے، الفاظ سے ہوتا ہے یا خیال ہوتا ہے؟ یہ ذرا اگر آپ فرما سکیں. الہام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سیدھی راہ سلجھا دی جائے، یہ اتنا ہی الہام ہے بس. اللہ یلہمکم الرشد، کہ جو سیدھی راہ ہے، کوئی نقطہ نظر ہے، آپ کو قرآن حدیث کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سوچتے رہے، پڑھتے رہے، پھر کسی نتیجے پہ پہنچ گئے، تو اس میں. اور آگے ایک اور بات سنیں، میں بہت زور دیتا ہوں طلباء کو جو میرے طلباء ہیں کہ دیکھو اللہ تمہیں الہام کرے گا. پھر آگے میں ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ الہام اگر 1,00,000 الہام بھی ہوں تو اس سے شریعت کا ایک مسئلہ بھی ثابت نہیں ہوتا.
یہ بھی نقطہ یاد رکھیں. الہام سے نفل بھی ثابت نہیں ہوتا، مستحب بھی ثابت نہیں ہوتا، چہ جائے کہ فرض، واجب اور عقائد کو آپ ثابت کریں. اور مرزا صاحب کی پوری شریعت الہام پہ مبنی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. اگر میں جو صحیح سمجھاؤں، مجھے صرف یہ چیز کہ کریکٹ می اف آئی ایم ناٹ رانگ، جی کہ الہام جو ہے جی مطلب اس کے لیے آپ کو الہام ہوا، اس کا میں مکلف نہیں ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں. شریعت ہے ہی نہیں الہام. میں عرض کر رہا ہوں کہ میں مکلف نہیں ہوں. ٹھیک ہو گیا سر. اب آپ نے مجھے کئی سوال کیے تو میں کو پڑھ کے تو نہیں بیٹھا، نہ مجھے پتا تھا آپ یہ سوال کریں گے. یہ ہوتا ہے الہام کہ اللہ مجھے اس کا صحیح جواب بتا دے. اگر قرآن سنت کے مطابق ہے تو یہ الفاظ بھی الہام ہے. مگر مرزا صاحب کی تو ساری کی سارا مذہب ہی جو ہے وہ الہام کے اوپر، اور اس کو نہ ماننے والا، دیکھو وہ کہتے ہیں مجھے الہام، وہ نہ ماننے والا جہنمی ہے. ان کے تو سارے الہام ہے. میرا ایک لیکچر ہے، یہ عامر خیال کرنا بیٹھے، میرا ایک لیکچر ہے مرزا صاحب کی، یہ کون سا میرے ذہن میں نہیں، آپ دیکھ لینا. میں نے اس پہ الہام پہ پورا ایک لیکچر دیا ہے. پھر آخر میں نے کہا کہ الہام کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وہ اس آدمی کو اللہ کوئی سلجھا دے، مگر اس سے نہ مستحب ثابت ہوتا ہے، ادنا درجے کا عمل شرعی مستحب ہے، نہ مستحب، نہ سنت، نہ واجب، نہ فرض، نہ عقیدہ، نہ ایمانیات، نہ اخلاقیات، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. بس اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ ابھی مجھے پتا تھا کہ آپ کیا سوال کریں گے. یہ تو پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، اس نے الہام کر دیا نا. اللہ کے بندو مسلمانوں، اللہ سے تعلق رکھو. یہی میں علماء کو کہتا ہوں، اللہ آپ کو الہام کرے گا، مگر الہام کو دین نہ بناؤ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک پیغام احمدیوں کو دے لینے دیں، یہاں پہ تھوڑا سا جو بات بازی ہوئی ہے دے لینے. جو میرا کام ہے مطلب میں کسی کی ذات کے اوپر نہیں جاتا، کسی بندے کو نہیں للکارتا، میں ان کی بات کرتا ہوں. کہ میرے احمدی دوستوں، بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے جو بات ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب جو یہ چیز بیان کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی واضح بات کی ہے، اور اس چیز کو آپ احمدی حضرات بھی مانتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند ہے، وحی نہیں. لیکن مرزا صاحب نے بڑی مزے کی بات ہے، ان کی جو کمپائلیشن ہے کتابوں میں سے نکال کے اس کو وحی مقدس آپ نے تذکرہ کے نام سے چھاپا ہوا ہے. اچھا، اسی کے اندر آپ نے الہامات اور کشوف بھی لکھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں تسلیم کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ ریپیٹڈلی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو الہام کرتا ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ابھی مطلب یہ چیز جو ہوئی ہے. اب آپ جی اب آپ اندازہ کریں کہ الہام کی بنیاد پہ جو اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے، صرف آپ کی ذات کہ وہ رہنمائی کر رہا ہے. الہام بولا عربی لفظ، آپ نے رہنمائی بولا اردو لفظ، اتنا ہی فرق. تو آپ اس کے لیے مرزا غلام احمد نے پورے اسلام کے تشخص کو ہی تبدیل کر کے رکھ دیا. اس نے مطلب یہ کیا سلسلہ کر دیا. یہ زیتون چینل جو سلسلہ کر رہا ہے، میں احمدیوں کے علاوہ دیگر دوستوں کو بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا مقصد قطعی طور پہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے، نہ قرآن سے کوئی انکار کرنا، نہ سنت سے انکار کرنا، نہ کسی چیز سے انکار کرنا. بعض چیزیں آپ کے ذہن میں سوال پیدا کرتی ہیں. اب میں نے ڈاکٹر صاحب سے اگر سوال یہ پیدا کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس چیز کو مانتا نہیں تھا. خدا را میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، اور اسی والے سے یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو استاد کہنا شروع کر دوں. جی یہ ہے جو میرے ذہن میں آتا ہے، میں بات کرتا ہوں. آپ اس کو تصحیح کر سکتے ہیں. اساتذہ بیٹھے، میں نے ان سے پوچھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے بتایا. آئی وش کہ کوئی دوسرا شخص بھی آ کے اس طرح سمجھائے، نہ کہ فتوی بازی کرے. جی ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں. ایک اپنی بات بتا دوں، میرا طریقہ کیا ہے. اب میں نے آپ کو کہا نا کہ اللہ بھی گائیڈ کرتا ہے. یقین کریں بعض مسائل ہمارے دور کے ہیں جو 50 سال پہلے نہیں تھے، بعض مسائل ایسے ہیں جو 10 سال پہلے پیدا ہوئے، اور بعض ایسے ہیں جو 50 سال بعد پیدا ہوں گے. جی بالکل سمجھے آپ. میرے بعض شاگرد ہیں، میں مذاق سے کہا کرتا ہوں ان کو، انڈونیشی ہیں، ملائیشی. میں کہتا ہوں کہ ٹھیک آج سے 50 سال بعد
جب میں آپ کے ملک میں آؤں گا تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا جو میں نے پڑھایا، تو آگے ہنستے ہیں۔ کبھی میں کہتا ہوں 100 سال بعد، تو میں بچوں کو چاہتا ہوں تاکہ وہ یاد رکھیں، یعنی میری غرض ایسے میں پڑھاتا بھی ذرا تھوڑا سا مذاق سے ہوں بچوں کو۔ رویہ یہی ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب، رویہ یہی ہونا چاہیے۔ اب گزارش میری یہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کہ الہام جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ خیر کی بات بتا دے۔ پھر آگے یہ بھی ہے، پھر میرا وہ جو الہام والا ہے نا، الدین النصیحہ میں مجھے ابھی یاد آ گیا، اس کو پڑھیں۔ جی جی الہام اگر شریعت کے مطابق ہے تو اللہ کا فضل ہے، اور اگر وہ شریعت کے موافق نہیں تو یہ شیطان کا الہام ہے۔ میں نے ایک جگہ لکھا کہ مرزا صاحب کو یہ چاہیے تھا، یہ بھی آپ کے مزے کے لیے ہے شیخ صاحب، آپ کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ لکھا کہ چاہیے تھا، یہ الدین النصیحہ میں ہے میرا خیال ہے، چاہیے یہ تھا کہ مرزا صاحب تو ساری عمر 52 سال تک ان کا عقیدہ رہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا، آسمان پہ لے کے پھر آئیں گے، اور سارا کچھ آپ کو پتہ ہے سارا، پھر کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ آخری نبی ہیں، اور مسیح، وہ سارے قصے۔ تو اگر انہیں کوئی الہام اس کے خلاف ہوا تھا تو مرزا صاحب کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ لوگوں کو دعوت دیں کہ آؤ۔ یہ میرا ایک کمال ہے جی، 21واں مقالہ ہے میرا، لمحات فکریہ، بلکہ 21واں مقالہ آپ دیکھ لینا بھائی، لمحات فکریہ، یا آپ یوٹیوب میں دیکھ لینا، یہ میں نے ڈالا ہوا ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ مرزا صاحب اپنے وقت کے بڑے عالموں کو بتاتے کہ یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ بڑے عالم ان کو کہہ دیتے کہ دیکھیں یہ شیطان کی طرف سے ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، الہام کو چھوڑیں، اللہ کہتے ہیں وہی کرتے ہیں شیطان۔ بڑی چیز ہے۔ آگے سنیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں کہ اگر کوئی عالم بھی شریک ہے تو یہ بات مجھ سے سمجھ لے۔ میں جب کسی مسئلے کو نئے انداز سے بیان کرتا ہوں، انداز سے بھی، یقین کیجئے کہ میں اپنے بڑے علماء کو لکھتا ہوں۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ میں مرزا صاحب کے ذل و بروز پہ لکھ رہا تھا، میں نے بہت کتابیں پڑھی، میں نے کہا کہ ذل و بروز لغت میں تو نہیں ہے، پھر میں نے کہا شاید صوفیاء کی اصطلاح میں ہو، وہاں بھی نہیں ہے، لغویین کی اہل لنگوسٹک والے لوگ ان کے کہیں نہیں ملا۔ تو میں نے جو اللہ نے مجھے ارشاد ہوا یا الہام ہوا یا، تو میں نے اس پہ لکھا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ بات علامہ خالد صاحب کو میں پوچھوں، ان کو میں وہ عادت ان کی یہ تھی کہ وہ پوری میری بات سنتے تھے اور کسی سے بات بھی نہیں کرتے تھے، آج کل بڑی عمر ہو گئی تھی۔ جب میں نے سارا سمجھایا کہ ذل و بروز پہ یہ اصطلاح مجھے کسی اسلامی فن میں نہیں ملی، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ تصوف میں، نہ عقائد میں، نہ تاریخ میں، کہیں نہیں ملی۔ آپ کو کہیں ملی ہو شیخ صاحب ذل و بروز کی اصطلاح کسی مذہب میں؟ ہندوؤں کی کتابوں میں یا فلموں کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ تناسخ تو ہے، مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ تناسخ اس سے مراد نہیں ہے، چلو ہندوؤں کا تناسخ کا ہوا، پھر بات ختم ہو گئی، پھر وہ ذل بروز رہا ہی نہ۔ بالکل جی ہاں، یہ چیز مجھ پہ، تو میں نے یہ سارا مقالہ، یہ میرا تیسرا مقالہ ہے، یاد رکھیں آپ، اس کا نام عربی میں ہے فکرۃ غیر سماویۃ فکرۃ الظل والبروز، ایک غیر آسمانی باطل نظریہ ذل و بروز، یہ اس کا، یہ تیسرا مقالہ ہے میرا، مجھے بھی یاد آ گیا۔ تو میں نے جب ان کو سنایا، دیکھیں میں نے کیوں سنایا، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ مجھ سے بڑے عالم ہیں، میرے استادوں کی جگہ ہیں۔ جب میں نے ان کو سنایا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں اٹھک ہے، اگر کوئی مولوی ہے تو سمجھ، اٹھک، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں نا حسن ہے تو آپ کہیں احسن ہے، گڈ ہے تو آپ کہتے ہیں بیٹر ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو یہ ہے بیسٹ، اس کی آخری یعنی یوں سمجھے فارم ہے۔ تو یہ میں اپنے جو کوئی اہل علم ہیں ان کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر کسی نئے مسئلے میں سمجھ نہیں آئی تو اپنے سے بڑے عالم کو پوچھ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ اب عام مسلمان کو کیوں ہم منع کرتے ہیں کہ قرآن و سنت سے ڈائریکٹ نہیں حاصل کرو مسائل؟ کیوں؟ کہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ اہل ذکر کو پوچھو، اہل علم کو پوچھو۔ دیکھو ہمارا دین عقل سے چلتا ہے، بے وقوفوں والا دین نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کہا جائے
کہ تو قرآن بھی پڑھ اور قرآن سے مسائل بھی تلاش کر. ڈاکٹر صاحب آپ نے لفظ عقل استعمال کر دیا کہ عقل سے کام لیا جا سکتا ہے. عقل پر مبنی ہے جی، یہ معقول بات. ایک دفعہ کراچی کے مفتی رفیع صاحب کسی مسئلے پہ مجھ سے بات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت عوام کے لیے علماء کی تقلید کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، یہ پیشاب اور کھانے کی طرح انسانی مسئلہ ہے. شیخ صاحب آپ کو آگیا میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ تخصص اہل، اگر آپ کو دانت کی تکلیف ہے تو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈینٹسٹ کے پاس نہیں. بالکل نہیں تو آپ کہیں جی قرآن سے بتاؤ یہ بات. او اللہ کے بندو، قرآن کا مسئلہ اس آدمی سے پوچھو جو قرآن کا ماہر ہے. عقل یا اس کے لیے قرآن کی آیت چاہیے. حدیث کا مسئلہ اگر اس کوئی کے لیے عقل چاہیے، اس کے لیے عقل چاہیے، تو اس کو جا کے محدثین سے پوچھو. تو یہ تو پہلے اس کے کہ کوئی آیت یا حدیث بتائے، یہ عقل بتاتی ہے ہمیں. تو یہ غیر معقول چیز ہے کہ ہمارے عوام خود ہی قرآن حدیث سے مسئلے نکالنا شروع کر دیں اور خود ہی گمراہ ہو جائیں. ایک حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، یہ بھی توجہ سے سنیں. حضور نے فرمایا ان اللہ لا يرفع العلم انتزاعا، اللہ علم کو سینوں سے نہیں نکال لیں گے کہ علماء تھے 10 ان کے سینوں سے علم نکل گیا. آپ نے یہ نہیں، ولیکن بقبض العلماء، اللہ اہل علم کو اٹھاتے جائیں گے، پھر لوگ رہ جائیں گے جو کہ خود بھی نہیں سمجھتے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو یہ سارا ہمارا اسلام اور دین عقل سے ہمیں چلاتا ہے. جو لوگ ان پڑھ ہیں، ان پڑھ وہ لوگ ہیں جو قرآن حدیث کے ماہر نہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہیں، چاہے وہ ملک کے صدر، چاہے وہ پارلیمنٹ کے یعنی چیف ہوں. تو جو قرآن اور حدیث کے ماہر نہیں، آسان سا کام ہے کہ وہ ماہروں سے پوچھیں. ایک دن میں مفتی تقی اور رفیع صاحب سے حرم میں بات کر رہا تھا. میں نے کہا مفتی صاحب دیکھیں، ہمیں تو موج ہی موج ہے، لوگ ہمیں پاس فتویٰ پوچھنے آتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم مفتی نہیں، مفتی صاحب سے پوچھو. واللہ میں سمجھتا ہوں آدمی کو خواہ مخواہ ہر فن میں پنگے لینے کی کیا ضرورت ہے. لکل فن رجال، ایک عربی کا مقام ہے کہ ہر فن کے لوگ ماہر ہیں. اور اس امت کی فضیلت ہے کہ جب تک اس امت کا دور رہے گا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس میں رکھیں گے اہل علم کو. یہ امت مرزا صاحب کی طرح، وہ کیا لفظ بولتے ہیں شیخ صاحب مرزا صاحب کہ چھاتیوں سے خشک ہو گیا دودھ، ایسی امت یاد رکھیں. وہ کہتے ہیں مکہ کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، ایسی امت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب سے میرے تعلقات جو ہیں کافی پرانے ہیں. میں اکثر ڈاکٹر صاحب کے پاس ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا ہوں، اور جیسا کہ عامر نے آپ کو بعض تصویروں میں یہ چیز جو سامنے بھی آئی ہے ڈاکٹر صاحب کی محفل میں، ڈاکٹر صاحب کے مطلب وہاں پہ جو ایک مدرسہ ہے، مدرسہ سولتیہ، اور پھر اس کے خاص طور پہ یہاں مولانا منظور احمد چنیوٹی کا بھی وہاں پہ ہے، وہاں پہ ان کے مطلب صاحبزادوں سے بھی میری ملاقات رہی ہے. یہ سارا کچھ بات یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں مطلب ایک ایسی بات کا اظہار کرنا جو ہم پہ واضح نہ ہو، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ وحی اور الہام کے بعد، اب الہام کے نتیجے میں مرزا صاحب نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے، جبکہ اس کا تعلق جو ہے عام آدمی سے اللہ تعالیٰ کسی کی بھی رہنمائی کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا اس کے الہام کا مکلف نہیں ہے، کوئی ماننا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، جو کہ مرزا صاحب نے اس کو ضروری قرار دے دیا. بین ہی اگر میں کسی چیز کے اوپر جو کہ ارشاد نبوی جسے ہم حدیث کہتے ہیں کہ اس میں اگر میں کوئی بات یا سوال پیدا کر دیتا ہوں تو اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا، جس کو بنا کے ہم ایک اصل کام کی توجہ دوسری طرف ڈال دی جائے. ہمیں آپس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے نہیں ڈیل کرنی چاہیے جس طرح سے ہم نمبر 1. نمبر 2، ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں گے ہمارے پروگرام میں، آ کے مزید بھی باتیں ہوں گی اور علم کی باتیں ہوں گی. یہ نہیں ہوگا کہ کسی اور چیز کے. ڈاکٹر صاحب کا رویہ، طریقہ، مزاج آپ نے دیکھ لیا، ان کا انداز آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہے.
تو آپ کو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے سننے, ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عامر نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, ان کی ویب سائٹ ہے, ان کی یوٹیوب چینل ہے, ان کے اوپر جائیے, دیکھیے, اس چیز کو محسوس کیجیے. تو سلسلہ یہاں پہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ان اکابرین سے جو دین کا علم رکھتے ہیں اس سے مستفیض ہو. میں نے جو چیز ڈاکٹر مکی صاحب کے اندر جو فیل کیا ناظرین, میں نے پرسنل بات بھی کی, اسٹیج پر بھی جب ان کو دیکھا, فتوے کے معاملے میں کسی بندے کے بارے میں حتمی رائے ججمنٹل نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کی نیت اللہ جانتا ہے, ہم نے چیزوں کو دیکھ کر چلنا ہے, کوئی راہ نکالنی ہے کہ جس سے اتفاق رہے اور انتشار نہ پھیلے. اچھا شیخ صاحب, آپ سے ایک سوال ہے میرا. ڈاکٹر صاحب تو جا چکے ہیں اور انشاءاللہ آئیں گے تو ان سے پھر ہم پوچھتے رہیں گے, میں پرسنلی بھی ان سے رابطے میں رہوں گا. ناظرین ایک اور چیز میں بتا دوں کہ جو ڈاکٹر صاحب کی کتب ہیں میں انشاءاللہ گروپ کے اندر بھی دے دوں گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو جو ہے وہ پی ڈی ایف فارم کے اندر میں اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی, 2 کتب ایسی ہیں کہ جو تو لازمی آپ نے پڑھ دی ہے نا, ایک قادیانی مغالطات اور دوسری ہے توفیہ کے ٹاپک کے اوپر کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں یہ زندہ ہے. اس ٹاپک کے اوپر بڑی بہترین گفتگو لکھی بھی ہے. اچھا کوئی لیکچر سننا چاہتا ہے تو وہ لنک بھی میں اپنے واٹس ایپ کے گروپ میں دے دوں گا, اور کسی نے علمی گرفت دیکھنی ہے اس حوالے سے بھی میں واٹس ایپ کے اوپر وہ گروپ میں دے دوں گا. میرے پاس لنک بھی ڈاکٹر صاحب کے چینلز کے ہیں. شیخ صاحب آپ سے سوال اب کرنے لگا ہوں میں. جی ارشاد جی. کرسٹل کلیئر, مجھے قادیانی تعویل, قادیانی ہیلا سازی نہیں چاہیے. مجھے آپ سے امید ہے کرسٹل کلیئر. آسان سا سوال رکھیے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں, ٹھیک ہو گیا, مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈاکٹر مکی صاحب نے حدیث کی حجیت پر بات کی ہے اور حدیث کو ماخذ کہا ہے, اس حدیث کا آپ انکار کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا, آپ انکار کرتے ہیں؟ تھینک یو عامر, تھینک یو فار یور کوسچن, تھینک یو سو مچ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے, اصل چیز جو ہے, نقطہ ہی اصل یہ ہے, اور مرزا غلام احمد کو یہاں سے ہی یہ تکلیف اور بیماری شروع ہوئی جو وہ چیز سمجھا نہیں. یقین کریں جو اس نے احادیث کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا ہے نا, وہ اسی وجہ سے پھینکا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی جو بات سے بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم دیکھیں یہ لغت جو ہے نا یہ انسان کی ایجاد کردہ ہے, انسان نے ایجاد کی ہے لغت. قرآن کو لغت کی ضرورت نہیں ہے, جو ڈاکٹر صاحب کی بات سے میں سمجھا ہوں, جو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ قرآن لغت کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی زبان ہے, اس نے دی ہے, اس میں کوئی نہیں. حالانکہ نکالنے والوں نے یہ بھی نکالا ہے, ایون مرزا غلام احمد کی کتاب کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ ریفرنس موجود ہے کہ جی قرآن کی یہ فلاں آیت اس طرح نہیں, اس طرح ہونی چاہیے تھی لغت کے لحاظ سے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن جس ہستی کے اوپر آیا ہے اس نے اس کو بیان کرنا ہے. جب اس نے اس کو بیان کرنا ہے اور جو اس کی زندگی اسی کے مطابق گزری ہے, ان کی ان باتوں سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ سمپل آپ کی بات کا جواب. یعنی شیخ صاحب یعنی یہ کچھ لوگ آئیں گے وہ کہیں گے نہیں جی ہمیں بیچ میں سے وہ چاہیے. شیخ صاحب یعنی آپ انکار نہیں کرتے, سوال ہی پیدا نہیں, قرآن مطلب کہ احادیث نبویہ جو ہے, جو قرآن ہے, اس ہستی کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے؟ میں تو آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو گرامر ہے, یہ لغت جو ہے صرف و ناب انسان کی ایجاد کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا, اور قرآن اس کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اچھا یعنی سمجھنے کے لیے نہیں ہے, ویسے کچھ اور فوائد بندہ حاصل کرنا چاہیے, اضافی ہے دین کا ماخذ. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظرین, شیخ صاحب کی زبانی آپ نے سن لیا کہ ان کو انکار نہیں ہے حدیث کی حجیت کا بھی, اور حدیث کے وجود کا بھی, اور حدیث کے مقام کا بھی, اور اس کی جگہ کا بھی. اچھا اس کے علاوہ میں ناظرین کو یہ چیز نوٹ کے طور پر انفارم کر دوں کہ اس پروگرام کو حدیث کی حجیت اور حدیث کے مقام پر رکھنے والے بھی شیخ صاحب ہیں, یہ بھی یاد رکھیں. یعنی اگر میں سوچ رہا ہوں کہ شیخ صاحب کو لوگ کہتے ہیں کہ انکار حدیث کرتے ہیں, حدیث کے منکر, ایک شخص یعنی منکر حدیث, میں شیخ صاحب یعنی یہ دیکھیں منکر حدیث محدثین کے جرمٹ میں, یہ کیا فلسفہ ہے؟ یعنی ایک منکر حدیث ہے اور ارد گرد سارے محدثین ہیں, اور وہ جناب اس کو چل رہا ہے معاملہ بڑے, یہ دیکھیں. اچھا یہ ایک منکر حدیث درس حدیث میں,
اچھا جی، ایک منکر حدیث محدثین کی چھاؤں میں، اور وہ پیچھے دیکھیں ایک بندہ کیسے دست بوسی کر رہا ہے. شیخ صاحب وہ دیکھیں آپ کے پیچھے تصویر میں جی جی محدثین کی. یہی درس دے رہے تھے نا استاد، یہی جی درس دے رہے تھے جی. تو یعنی ناظرین، مثلا میں یعنی روؤں دل کو کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو رکھو نوحہ گر کو ساتھ میں. مثلا وہ ایک بندہ، اچھا پھر شیخ صاحب وہ پروگرام رکھانے والے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک بندہ منکر حدیث ہو کے حدیث کی حجیت پہ پروگرام رکھ آئے آئے معصومیت. ٹھیک ہو گیا شیخ صاحب، بہت شکریہ. میں بہت حیران ہوا، مجھے بالکل ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو غلام احمد قادیانی صاحب کہیں گے. یقین کریں یقین کریں یہ جو پہلے عامر بھائی کہتے تھے یا شیخ صاحب آپ بھی کہتے تھے نا، یقین کریں میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کو جان دینی ہے، کبھی کبھی میرے دل میں بھی تھوڑا سا ہوتا تھا، لیکن آج مجھے پتہ لگا کہ عالم لوگوں کا طرز طریقہ ٹیچنگ کا کیا ہوتا ہے. اللہ یقین کریں مجھے پتہ لگا سب رکیے گا، معذرت کے ساتھ یہیں پہ رکیے گا. اب دیکھیے نا آپ نے دل کی بات شیئر کی، اب آپ کو وہ چیز احساس ہوئی جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ یار جب آپ یہاں بیٹھے ہیں نا اصلاح والی سیٹ پہ، تو پھر یہ طریقہ ہوتا ہے، اس طرح سے بولنا ہوتا ہے. اپنے مخالف کو بھی آپ نے جب نام لینا ہے تو یوں لینا ہوتا ہے. اب یہ چیز آئی آپ کی سمجھ؟ نہیں فاروق بھائی مجھے آئی ہے، لیکن دیکھیں کبھی کبھی ہم جس جذباتی ماحول میں پاکستان میں رہتے ہیں، ہر وقت ہم میڈیا دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن پہ بھی وہ چیز حاوی ہو جاتی ہے. دیکھیں بے ہم شک کو بے بھی شک مارجن انسانی تقاضا ہے. بالکل تھوڑا مارجن دیں. شدت نہیں نوید بھائی، بالکل آپ شدت پسند علماء کو کم سنا کریں، میں اتنا ہی کہوں. چلیں نہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آج میں ان کی بات نہیں کرنا چاہتا. آج میں جو آئے تھے نا میں ان کی بات کرنا چاہتا ہوں. ان کی مہربانی، ان کی شفقت، انہوں نے اپنے الفاظ یا کہانیاں یا یہ یا وہ، میں پتہ نہیں، میں معذرت کے ساتھ اتنے بڑے عالم تھے یہ بات کر رہا ہوں، انہوں نے ٹو دا پوائنٹ جو بات تھی وہ کی اور آپ سے کویسچن لیے. مزے کی بات ہے کہ انہوں نے کہا مجھ سے پوچھو، نہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ تم سب چپ کر جاؤ اور اب میں بتاؤں گا کہ یہ سب کیا ہوتا ہے. حالانکہ وہ بتا سکتے تھے اور ان کا حق بھی تھا. بس میں یہ کہنا چاہوں گا اور میں یہ شیخ صاحب سے اور عامر بھائی سے سوال کرنا چاہتا ہوں اگین، تاکہ اسے اویئرنیس بھی ہو کہ اتنا شفیق لہجہ اور مرزا صاحب کہنا، یہ ساری باتیں ذرا پلیز تھوڑا سا. شکریہ. تھینک یو جی نوید صاحب، شکریہ. شیخ صاحب، عامر بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہیں گے مزید؟ شیخ صاحب دیکھیں میرا خیال ہے کہ انہوں نے خود ہی، نوید صاحب اس کو کلیئر کر دیا تھا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا ایک پرانا تعلق ہے، میں بیٹھ کے ان سے ہم آپس میں بھی جب ڈاکٹر صاحب اور میں اکیلے مطلب بیٹھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم مطلب او جی مرزا کہندا ہے. نو، آنیسٹلی اسپیکنگ ان کے گفتگو کے اندر اس وقت بھی یہ بڑے احترام سے مطلب وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قابل احترام بنایا ہے. سو ہم ان کی تعلیم سے، ہم ان کے نظریات سے، ان چیزوں سے یہ اختلاف رکھتے ہیں اور اس میں ہم انہیں کاذب، دروغگو، مفتری جانتے ہیں. مطلب بڑے کھلے لفظوں میں بات ہو رہی ہے کہ میں مرزا صاحب کو مطلب بالکل کاذب مانتا ہوں، ایک مفتری مانتا ہوں، لیکن بحیثیت انسان ان کے لیے. اچھا، اس کے ساتھ ہی یہ کوئی ایسی چیز نہیں، ڈاکٹر صاحب نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، obviously احمدی حضرات بھی سنیں گے، ڈاکٹر صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں احمدی حضرات کے لیے بہت سی باتیں قابل غور اور فکر ہیں اس کے اندر کہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مطلب روایتی انداز میں مذاق میں نہ اڑائیں، یا وہ جس طرح سے تنزیہ اور یہ وہ کرتے ہیں، بلکہ سیریس لیں اس چیز کو. خاص طور پہ جس پہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کیا، وحی اور الہام کے سلسلے میں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی مجھے نہیں پتا تھا آپ نے یہ سوال کرنا، مجھے ابھی الہام ہوا. ڈاکٹر صاحب اب اسی پروگرام میں بیٹھے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الہام. تو مرزا صاحب جو تھے وہ صبح اٹھ کے کہتے ہوتے تھے اتنی صورت سے الہام ہوا، آدھا سمجھ آیا، آدھا نہیں، آپ پکڑ کے رکھو. اور وہ جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے ان کے بینرز کے اوپر کہ جی یہ الہام ہوا، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا. اور لوگوں نے گھروں میں اس کو بینرز بنا کے فریم کروا کے لگایا ہوا ہے. وہ بندہ ہے خدا، اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کی رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کی کر رہا ہے، وہ لے لے، ٹھیک ہے. دوسروں کی تم اپنے طور سے کر دو، لیکن مکلف کیوں ٹھہراتے ہو؟
एग्जैक्टली यही चीज उन्होंने शेख साहब की कि उससे कोई मसला मसाइल नहीं निकाल सकते। और ये जो इल्हाम का वर्ड है, मतलब उसको रहनुमाई कह लें। जब आपने कहा रहनुमाई, तो उन्होंने कहा कि शेख साहब आपने रहनुमाई कह दिया है, मैंने इल्हाम कह दिया है, तो वही चीज है। लेकिन यहाँ जो तारुफ करवाया जाता है इल्हाम वर्ड का, इस पे पहले भी आई थिंक एक दफा बात हो चुकी है, तो उसको कोई यूं चीज कोई दिखाई जाती है कि पता नहीं ऊपर से कोई एक प्रॉपर ऑर्डर आ रहा है और इसको जनाब फैला दें और इम्प्लीमेंट कर दें, छपा के जनाब गली मोहल्ले में लगा दें। और यहाँ कितना क्लियरली उन्होंने सादा एक लफ्ज में बता दिया कि सिंपल एक अल्लाह की तरफ से किसी काम में रहनुमाई हो जाना, दैट्स इट। दूसरे के ऊपर कोई नहीं है कि अजाब बना दें आप, लो जी मिर्जा साहब को इल्हाम हुआ तो अब कुछ 1.5-2 लाख बंदा जो है ना उसको तो चढ़ गई फांसी कि ये मानना ही मानना है, नहीं मानना तो काफिर। अच्छा, ये कुरानिक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने बयान किया है। वो अल्लाह ताला कहता है उज़बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व नफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमा फुजूरहा व तक़वाहा। ये इल्हाम जो होता है ना, ये नफ्स के अंदर अल्लाह ताला डालता है अच्छाई या बुराई, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का एक मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है जो इंसान के फैसले करने में मुमद्दिद और मुआविन होता है। तो ये वाकई बात उनकी ठीक है कि जब आप किसी बंदे से काउंटर करते हैं, किसी बंदे को किसके इंटरेक्शन करते हैं, तो एक कशमकश होती है फैसले की जो आपके नफ्स आपके कॉन्शियस के अंदर चलती है, वो अल्लाह का फैसला होता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इंसान का दिल जो होता है वो अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान होता है। तो इसीलिए उसको कहते हैं मुकल्लिबुल कुलूब, वो दिलों का फेरने वाला है। इसीलिए तो कहते हैं कि वो आपके अंदर इल्हाम करता है, आपके अंदर फैसला करने की सलाहियत देता है। तो ये इस हवाले से कुरानिक कॉन्सेप्ट है। तो इसी नवीद साहब की बात से ही मैं आगे लेके फारूक ये बात करूंगा कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, मतलब मेरा एम्फेसाइज इसी चीज पे रहता है कि हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ना, हम सिर्फ और सिर्फ अहमदी हजरात जो आजहानी गुलाम कादियानी के मानने वाले हैं, उनकी तवज्जो और उनको इस कल्ट से निकालने के लिए, उनकी हमदर्दी में, हमें उनसे कोई और मसाइल नहीं, कोई उनसे हमने कुछ चंदा नहीं लेना, कुछ और नहीं करना, कोई मसला नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वो जो इस्लाम के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उस पर नकबजनी जो कर रहे हैं और इस्लाम के तशख़्ख़ुस को बिगाड़ रहे हैं, बहरहाल वो चीज कोई शख्स दुनिया का किसी जगह का किसी मतलब थर्ड वर्ल्ड का बंदा हो, वो भी नहीं चाहता कि मेरे घर में चोरी हो, आए कोई नकबजनी करके ले जाए मेरी चीज को, वो भी नहीं चाहेगा। तो ये चीज जो है, इस चीज को ज़हन में रखिएगा। अगर हम बाज़ चीजें इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाते हैं इनको, इनकी किताबें पढ़ने का, जैतून चैनल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठे जो बात है, ये कादियानियों अहमदियों की आगाही के लिए है, अवेयरनेस के लिए। हम इन्हीं की बात करना चाहते हैं, हम दूसरी तरफ नहीं निकलना चाहते, जो कि बाज़ औक़ात हम इंसान हैं, हमें कमज़ोरियाँ भी हैं, बशरी कमज़ोरियाँ, कि हम निकल जाते हैं, किसी की बातों पे आ जाते हैं, उधर से छोड़ के दूसरी तरफ। बहरहाल उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ करे, हम जितना भी बच सकें बचें और अपने इसी सीधे रास्ते पे रहें। जो हमारा काम है, जो हमारा मिशन है, हम उसी को फॉलो करें। अकील बात कर रहा हूँ जर्मनी से जी। मेरा ताल्लुक अहमदिया फिरके से है, अहमदिया जमात से। तो अभी डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से बात की, उनकी बात सुन के सीरियसली बहुत अच्छा लगा, मजा आया उनकी बात सुनने का। और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। एक तो सवाल है मेरे, सवाल मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। एक पॉइंट जो मैं पूछना चाहता था वो ये कि उन्होंने बात की कि इंसान को उलमा से पूछना चाहिए। मेरे ख्याल में शायद मैं गलत समझ गया, वो ये कहना चाह रहे थे कि आपको खुद पढ़ना चाहिए, लेकिन कोई नतीजा निकालना जो है वो आपको उलमा से पहले कंसल्ट करना चाहिए, खुद से नतीजा निकाल के उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कर देना चाहिए। शेख साहब यही मतलब है इस चीज का कि चूंकि डॉक्टर साहब मौजूद नहीं है और उनका जो तरीकाकार है बात करने का मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि अगर जब वो नेक्स्ट टाइम हमारे साथ आए तो आप ये सवाल उनसे खुद कीजिएगा, ताकि वो बड़ा क्रिस्टल क्लियर इसका जवाब दे सकें कि उनके अल्फाज का एग्जैक्टली क्या मतलब था। अब इस तरह से हम उनकी बात की तशरीह अगर करेंगे तो हो सकता है आपको कोई बात पसंद आए और वो उस तरह से ना हो उनका मौकफ, तो ये बेहतर है। आप इस वक्त शेख साहब मौजूद हैं, आमिर भाई मौजूद हैं, हमारी बातों से रिलेटेड कोई हो सवाल आप प्लीज। और एक और सवाल, अब शायद आप यही बात कहें कि उनसे, लेकिन शायद शेख साहब भी या आप भी इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि ये जिल और बरूज का जो उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि मैंने जब अपने जमात में जो कुछ पूछा तो ये सारी चीज जो है वो तो घूमती जिल और बरूज के इर्द गिर्द है।
ہم لوگوں کو جو چیز سکھائی جا رہی، جو بتایا جاتا ہے، تو وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ ذلی اور بروزی رنگ میں بات ہوتی ہے، اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ذل اور بروز تو موجود ہی نہیں ہے جی. تو یہ شیخ صاحب مجھے ذرا کلیئر کر دے گا، میرے لیے ذرا شاکنگ بات تھی، کیونکہ میں نے تو آج تک یہی سیکھا ہے بچپن سے. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو یہ چیز ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بتائی کہ یہ کانسیپٹ جو ہے نا یہ کہیں پہ تھا نا، مرزا صاحب اپنے پاس سے لے کے آئے. یہ سوال آپ جو ہے نا مطلب جماعت کے کسی بھی جو ہیں، مطلب چاہے مفتی مبشر صاحب ہیں، کالو ہیں، یا اور کوئی مجیب راشد ہیں، مطلب کسی سے پڑھے لکھے سے آپ ان سے کریں، ان سے پوچھیں کہ جی یہ کیا قرآن میں یا اسلام کے اندر ذل بروز جو ہے یہ کہاں پر ہے، یہ آپ ان سے سوال کریں. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات بیان کر دی ہے نا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں وہ لے کے ہی باہر سے مطلب کہیں اور سے. تو میں نے وہاں پہ یہ بات کی تھی کہ جو تناسخ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. مطلب میں نے انہیں جو ہندوازم کا ایک ہے فلسفہ، اس کے ساتھ اسے جوڑنے کی کوشش کی، تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے کہ نہیں، اس کا تو وہ ڈینائی کرتے ہیں مرزا صاحب اس چیز کو. آپ ان سے پوچھے جا کے مطلب یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے، باہر سے آپ نے لیا ہے اور اسلام کے اندر داخل کیا ہے، اور مطلب آپ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی یہ چیز. اچھا، میں اس پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اگلی بھائی ہیں، 2-3 باتیں کر گئے. ایک تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے تو آپ پروگرام کو دوبارہ سن لیجیے گا. ایک تو آسان حل یہ ہے کہ جب تک ان کا نیکسٹ پروگرام نہیں ہوتا تو آپ وہ جہاں انہوں نے بات کی ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کو آپ دوبارہ سن لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. نمبر 1 جو ذل بروز کے حوالے سے آپ نے کی ہے، کسی اصطلاح کو شرعی اصطلاح قرار دینے کے لیے شریعت کی دلیل چاہیے. تو ذل، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر مرزا صاحب نے ذل اور بروز کو ایک اصطلاح قرار دینا ہے تو دیں، مگر دین اسلام کی اصطلاح یا شرعی اصطلاح نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کو شرعی اصطلاح کہنا چاہتے ہیں، دیکھو میں نے ایک دفعہ پروگرام تھا، میں نے کہا کہ جی اگر آپ نے یہ حالت مریمی جو ہے اس کو آپ نے تصوف کے رنگ میں بیان کرنا ہے، اسی طریقے سے ذل اور بروز کو تصوف کے رنگ میں رکھنا ہے. یہ سب سے پہلے کانسیپٹ دیا تھا پلاٹو نے، جو افلاطون تھا، جو فلسفی تھا. افلاطون نے کہا تھا کہ چیزوں کا باطن میں ایک عکس ہوتا ہے، جس کو بعض لوگ اورا سے بھی مکس کر دیتے ہیں. کسی چیز کا اورا ہوتا ہے، مگر اورا از ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. مگر کسی چیز کا ریفلیکشن ہونا، تو اس کو ذل کہتے ہیں، یا بروز. ذل عربی میں کہتے ہیں، بروز فارسی میں کہتے ہیں. کسی چیز کا ریفلیکشن، کسی چیز کا عکس. نقص ناقص ہی ہوتا ہے، نامکمل ہوتا ہے، مگر اسی چیز کا عکس ہوتا ہے. اس چیز کو بھی اگر سامنے رکھا جائے تو بہت سے فلسفی اور اس قسم کے سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں. مگر میں ان شارٹ آپ کو کلیئر کرنے، کیونکہ دوسرے کالرز بھی ہیں، فاروق بھائی نے دیکھا ہے، تو صرف یہ چیز سمجھیں کہ اگر اس اصطلاح کو دین اسلام کی شرعی اصطلاح قرار دینا ہے تو ڈاکٹر صاحب کے مطابق اس کی کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. مجھے اصل میں اس وجہ سے اس چیز میں تھوڑا بھی تھا کہ میں نے غامدی صاحب کو بھی سنا تھا، وہ بھی اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. تو جی اس وجہ شاہ سے ولی اللہ محدث صاحب نے، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا پہلے ذکر شاہ ولی اللہ محدث صاحب نے بھی کیا ہوا ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی صاحب نے بھی اپنی کتابوں کے اندر، ان کے بیٹوں نے بھی ذکر کیا ہے، مگر کیا ذل اور بروز کو تصوف کے رنگ. صوفیاء نے کیا ہے. جی صوفیاء نے کیا ہوا ہے. عقیل آپ میرا نمبر لے لیں تو آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں. یہ میرا نمبر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. شیخ صاحب میں آپ کو میسج کرتا ہوں، میری آپ سے بات ہوئی ہے شاید. چلے ٹھیک ہے. I'm sorry میں کیونکہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے یاد کرا دیا کریں. تھینک یو، سوری. بہت شکریہ. بہرحال مجھے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سن کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ دوبارہ بھی انشاءاللہ فون کروں گا. مرزا صاحب نے ایک تو الہام کو وہ شریعت کا درجہ دیا، مطلب یہ جو ہے اور میں مطلب نبی ہوں. اور سیکنڈ انہوں نے جو جس بات پہ مطلب سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ متشابہات کے بارے میں انہوں نے جو بھی الہام اور مطلب جو بھی انہوں نے کہا، جی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تعلیم دی ہے قرآن پاک کی اور وغیرہ وغیرہ، اس کو بھی انہوں نے جو ہے ایک طرح کا فرض کہہ دیا کہ یہ ذرا زیادہ ریشنل ہے اور وغیرہ وغیرہ. سو میرا کہنے کا یہ مطلب ہے جب ہم لوگ سلف کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کیسے ازیوم کر لیتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو حدیث کا علم نہیں تھا، یا شریعت کا علم نہیں تھا، یا امام مالک تھے، یا امام ابو حنیفہ تھے، یا اس کے بعد امام ابو الحسن اشعری تھے وغیرہ وغیرہ. تو ہم یہ کیسے ازیوم کر لیتے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ تھا جو آج غامدی صاحب یا مطلب اس طرح کے جتنے بھی ہیں، یا قادیانی صاحب، یہ جو مرزا صاحب تھے،
इनको जो पता है वो बहुत अच्छी तरह पता है. थैंक यू, जज़ाकल्लाह. ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की है. ये गलत फहमी है. आम तौर पर ना ये रवैया इख्तियार किया जाता है कि जनाब वो पुराने बाबों को इल्म नहीं था, पुराने बुजुर्गों को या उलमा को, आज के आलम को. यार ये इस कॉन्सेप्ट से निकलें. उसकी वजह यह है कि दीन इस्लाम एक इल्म है, इल्म इर्तिका से बढ़ता है. अब देखें, आज मुझे ये बताएं कि आज ये इंटरनेट को इस्तेमाल करना, मोबाइल सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये मुझे फिका हनफी से निकाल कर दिखाएं, जैसे डॉक्टर साहब भी बयान कर रहे थे, या मुझे फिका मालकी से और हम्बली और शाफी और जाफरिया से निकाल कर दिखाएं. नहीं निकाल सकते, वजूद ही नहीं है चीज का. इल्म जो है वो इर्तिका के साथ फैलता है. इमाम राजी ने जो किताब लिखी है निहायतुल उकूल इला दिरायतुल उसूल, उसमें बयान किया है कि इल्म जो होता है वो महदूदात से कहते हैं महदूदात से मुतनाहियात, यानी जो चीजें लामहदूद, हाँ, यानी कि इल्म जो होता है वो आपको एक हद से आगे निकलकर अननोन को डिस्कवर करने का तरीका बताता है, यानी जो डिस्कवर नहीं हुआ उसको डिस्कवर करने का तरीका बताता है. तो ये कहना जी वो गामदी साहब को आज पता चला है या फलाने आलिम को आज पता चला है, पहले तो ये कंसेप्ट, हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि कोई आलिम दीन या कोई स्कॉलर आता है आज वो ऐसी बात कर रहा है जो जमहूर के खिलाफ है, कुरान और सुन्ना के खिलाफ है, उम्मत मुस्लिमा के इज्मा और तवातुर के खिलाफ है, वो और बात है. मगर ये सिरे से नफी कर देना, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें कि कुरान और सुन्ना और इज्मा और मुतवातिर के खिलाफ ना हो, तो कोई बंदा अपनी राय आज के हालात के एतबार से दे सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं. ये कहना जी वो उन उलमा को जो है ना वो कम इल्म था. अच्छा, मैं मिसाल के तौर पर मुझे ये बताएं, असहाब कराम जो थे, ये उसूल फिका तो बाद में बने हैं, ये असहाबे कराम को फिका की जो टर्म्स है इनका इल्म था, रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन. ये उन इस चीज का इल्म ना होना उनकी तनकीस या उनकी तनकीर नहीं है, इल्मी. उनको जरूरत नहीं थी, सिंपल बात, उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट थे वो अल्लाह के नबी के साथ. ये जरूरत पड़ी है ताबेइन और तबा ताबेइन को, क्योंकि उनके साथ डायरेक्ट नबी नहीं थे. फिर इल्म फैल चुका था, अतराफ व अख्तार में जो है वो जवानिब में जो है वो दीन इस्लाम फैल चुका हुआ था. तो उसके साथ जो इंटरेक्शन हुआ है गैर कौमों के साथ, उसने नए मसाइल को जिद्दत दी. हजरत उमर फारूक के जमाने में जब तबा ताबेइन का जमाना शुरू हुआ है, तो उन्होंने जिन स्कॉलर्स को शाम और इराक में भेजा है, तो वो ऐसे स्कॉलर को अपॉइंट करते थे जिनका आईक्यू लेवल हाई हो. आप पढ़कर देखें अल फारूक में, तो उन्होंने लिखा है कि, और इसी तरीके से इब्न जौजिया की जो किताब, इब्न जौजी की किताब है सीरत मनाकिब इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मनाकिब इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी किताब है. उसमें उन्होंने लिखा है कि वो उन इलाकों में, जिन इलाकों में न्यू मुस्लिम ज्यादा होते थे, उन इलाकों में वो ऐसे स्कॉलर्स को भेजते थे जिनका आईक्यू लेवल हाई हो, जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो नए मसाइल को दरियाफ्त कर सकते हो. तो इन शॉर्ट, माजरत के साथ पर मैंने लंबी बात कर दी, मगर इन शॉर्ट आप ये चीज समझें कि सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें कि ये कॉन्सेप्ट गलत है कि आज का आलिम पिछले आलिम से ज्यादा नहीं सीख सकता. और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ने इल्म को चलाना ऐसे है. एक आयत भी हजरत डॉक्टर साहब ने पढ़ी थी, फौका कुल्लु ज़ी इल्मिन अलीम. ये अल्लाह का एक कुलिया है, कायदा है कि हर इल्म वाले के ऊपर एक ज्यादा इल्म वाला होता है. अब हजरत मूसा जो है कुरान में सूरह कहफ में कहते हैं, उस पर दलाइल देते चले जाएं आप. सूरह कहफ चैप्टर 18 जो है उसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो किससे सीखने के लिए जाते हैं? अल्लाह नबी थे, डायरेक्ट वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह से डायरेक्ट मुकालमा होता था. मगर अल्लाह ताला ने भेजा एक उस्ताद के पास कि जाकर ये चीजें सीख कर आओ. इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि आप आलिम कुल बन गए हो और आपके बाद कोई आपसे बेहतर नहीं आ सकता. बहुत शुक्रिया यार, आज आप लोगों ने बहुत ही बुरा किया, कसम से. आप लोगों ने उन लोगों का जनाजा निकाल दिया, वो भी बगैर गुस्ल, जिन्होंने शेख साहब के ऊपर फतवे लगाए थे. उनकी दुकानदारी आप लोगों ने बंद कर दी, माशाल्लाह. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ सब ऐसा कुछ भी नहीं है. ऐसा होना चाहिए था. सुनने तो दे जरा राज साहब कहना क्या चाह रहे हैं. ऐसा होना चाहिए था सर, पहले होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े प्रोपेगेंडे किए हैं शेख साहब के बारे में. और अल्लाह पाक जज़ा दे. डॉक्टर साहब आए हुए थे आज, तो थोड़ा सा सुना, मैं तो काम से आया, थोड़ा सा उनके आखिरी अल्फाजात सुने, बहुत ही मजा आया. और मैं अमराक साहब आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है. ये जिलिया बुरीजी पे तो उन्होंने बात की, ये उम्मती नबी का क्या मसला है? ये भी बहुत ज्यादा
कादियानी कहते हैं, इस पे जरा प्लीज हमें क्लियर करें तो पता चले। प्यारी बात देखें ये अरहास भाई ये भी करामती हुई है। अच्छा करामत हुई है, उसकी वजह यह है कि आज ही इस इशू के ऊपर मेरी नजर से एक हवाला गुजरा। ओहो मिर्जा साहब का नहीं है, मिर्जा साहब का तो गुजरा था। एक डिबेट है आका के गुलाम चैनल के ऊपर इसी चीज के ऊपर कि ये जो आयत है सूरह नाम की पेश करते हैं, सूरह निसा की, सूरह नाम की, वमन युतिल्लाह व रसूलहु फउलाइका मअल सूरह निसा की है जी, सूरह निसा की आयत है। इस पर मैंने बकायदा पूरा प्रोग्राम ज़ैतून एफएम लाइव पर अकीदा खत्म नबूवत और कुरान के कॉन्टेक्स्ट में मैंने वो एक प्रोग्राम पूरा पढ़ा हुआ है। अच्छा ये जब आयत उस डिबेट के अंदर पेश की गई ना, तो इससे तासुर ये दिया गया कि जो इताअत करता है ना, जो इताअत करता है तो उससे मेरे ख्याल से क्या निकला, हाँ ये चैनल जो है बिल्कुल आका का गुलाम चैनल हमारे खत्म नबूवत के बड़े जेन्युइन मुजाहिद हैं। यहाँ पर एक डिबेट पड़ी हुई है मेरी और एक जर्मनी के मुरब्बी हैं उनकी, 3 दिन डिबेट हुई है, उसमें इस आयत को हमने एड्रेस किया। उसमें ना उनको मैंने कहा कि मुझे कुरान की किसी आयत से साबित कर दें कि जो इताअत वाला नबी है ना ये कहीं से साबित होता हो इताअत के तरीके से। उन्होंने ये आयत पढ़ी, मैंने कहा कोई एक मिसाल ही दे दें कि मिर्जा गुलाम कादियानी से पहले जितने नबी आए हैं उनमें से कोई एक आया हो। तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जी हारून अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम जो है, हाँ ये जो है ना ये इताअत के नतीजे में नबी बने थे। मैंने कहा कुरान की कोई आयत पेश कर, नहीं पेश कर सके, उल्टा फंस गए। उल्टा इसलिए फंस गए कि मैंने मिर्जा साहब का एक हवाला किताब से पेश किया जिसमें मिर्जा साहब कह रहे हैं कि मूसा और उनकी कौम की कोई भी नबूवत इताअत के नतीजे में नहीं थी, सारी की सारी मोहब्बत थी, वहबी थी। वो फंस गया, वो कवे हुण मैं थे की करा, क्योंकि वो गल वो ऐसी कर बैठे सन। अच्छा जी मैंने ना एक हवाला आज मेरी नजर से गुजरा, मौलाना हनीफ नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है मिर्जाइयत एक नए जाविये से, बड़ी शानदार किताब है, पढ़ने वाली है। उसमें से मुझे हवाला मिला तो मैंने नोट कर लिया, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर मैं दिखाने लगा हूं। इससे पता चलता है कि कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती, और अगर ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की मिसाल देना भी चाहें उसके बारे में अल्लाह ने क्या कहा हुआ, ये देखें जी, कुरान से भी मसला हल हो जाता है। सूरह साफात चैप्टर 37 वर्स 114 से लेके आगे 117 और 18 तक अल्लाह ताला कहते हैं वलकद मनन्ना अला मूसा, मनन्ना अला मूसा व हारूना, अलबत्ता तहकीक हमने इनाम किया मूसा पर और हारून पर, दोनों पर लिखा है। अच्छा यहाँ पर तस्निया की ज़मीर होगी, अगर इताअत होती ना तो आगे देखना आगे क्या आता है मैं आपको बताता हूँ। यानी इन दोनों को बराबर का शरीक किया है। यानी नबूवत अगर इताअत के नतीजे में भी मिलती तो उन दोनों को यकसा लिखा हुआ है, ये वो मानते नहीं है। यानी ये मानते हैं इताअत जो है वो सानवी कैटेगरी है। अब ये मसले को हल कर देते हैं कुरान की आयत, वो कहते हैं वनज्जयनाहुमा व कौमहुमा मिनल करबिल अजीम, और हमने दोनों को निजात दे दी, दोनों की कौम को एक बहुत बड़ी आजमाइश और तकलीफ से। वनसरनाहुम फकानु हुमुल गालिबीन, हमने उनकी मदद की तो वो गालिब हो गए। अब आगे देखें क्या लिखा हुआ है, व आतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और हमने उन दोनों को किताब दी, ये नहीं कहा कि एक को किताब दी। इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो है ना वो इताअत के नतीजे में नहीं, या उनके सेकेंडरी या उनके असिस्टेंट या सेक्रेटरी के तौर पर नहीं, दोनों को मुस्तकिल नबूवत अता की हुई थी और दोनों को किताब अता की थी। यानी दोनों उस नबूवत के अंदर बराबर के शरीक थे अपने ज़माने में। वहदैनाहुम अस्सिरातल मुस्तकीम, और दोनों को सिरात मुस्तकीम अता की गई। अब यहाँ जो है ना ये मसला हल हुआ इस तरीके से भी कि अगर ये पहुंचो कि इताअत की नबूवत की मिसाल ये दें कि हारून अलैहिस्सलाम जो हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत में बने थे, तो उसके मुतअद्दिद जवाबात जहाँ दिए जा सकते हैं मिर्जा साहब की किताबों से और उस आयत से भी, वहाँ ये इतराज भी सामने रखा जा सकता है इस आयत की रोशनी में भी कि यहाँ तो दोनों को सेम पैटर्न के ऊपर किताब भी दी जा रही है, हिदायत भी दी जा रही है, और दोनों को तस्निया के सीगे के साथ मुखातिब किया जा रहा है, जिससे पता चलता है कि दोनों बराबरी के सतह के ऊपर मुस्तकिल नबी थे, मुस्तकिल। बहुत शुक्रिया। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आज एक और मेरा सवाल हल हुआ है और ज़रा मैं मज़ीद वजाहत चाहूँगा, हो सकता है मेरे को समझने में गलती लगी हो कि जो आए हुए थे हमारे मेहमान, उन्होंने ये कहा कि जो इल्हाम है उसके अंदर ये गाइडेंस तो इंसान को हो सकती है, लेकिन शरई किसी किस्म का मामला मिर्ज़ा साहब को छोड़ के अलावा कोई और भी अगर कोई
पास्ट में बुजुर्ग थे या आगे आएंगे या आज हैं, तो शरीयत किसी तरह से भी वो उसके अंदर चेंजेस या कोई बात नहीं कर सकते इसकी। एम आई राइट? वेरी ट्रू, जी बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है ये जो कई लोगों को अगर कश्फ होता है या अलहाम होता है तो उसके बारे में फिर वो बात तो फिर खत्म हो गई ना, फिर बस यही समझने की बात है। जात की हद तक वो चीज होती है, कोई दूसरा शख्स उसका मुकल्लफ नहीं है। अच्छा, वो सिर्फ उनकी जात तक है। मुकल्लफ को जरा उर्दू में जरा और आसान, मुकल्लफ के कोई दूसरा जो है उसके ऊपर लाजिम नहीं है कि इसको माने। नवीद साहब, मतलब मैं आपको आसान जुबान में समझाता हूँ कि एक बाबा जी हैं, वो उनको जी कशफ हो रहे हैं, इल्हाम, ये आजकल यूट्यूब पे इस तरह की मखलूक आपको बहुत नजर आ जाती है, वो कहीं तो हम किसी पे कोई लाजमी नहीं है मानना, ये उनकी एक जाती राय है, वो कहते रहे उसको जो भी कहते रहे, ये उनकी जात के लिए है, वो उसका कुछ करें कुछ ना करें, हमारे ऊपर कोई फर्ज नहीं है कि हम माने कि वो जी फलां को ख्वाब आया था तो या फिर कोई कल उसमें हो गया तो कुछ उनके दिल में आ गई तो सॉरी बात कट गई। मैं इसको ना एक मिसाल से समझा देता हूँ और आसान से। एक बंदा रात को सोया, उसको ख्वाब आया कि जनाब फलां बंदे की एक बेटी है, उसके साथ मेरा निकाह होना जरूरी है, आसमान पर तय पा गया, ठीक है, तो निकाह ना हुआ ना तो तूफान आ जाएगा, ताउन आ जाएगा, जलजला आ जाएगा और दुनिया जो तबाही के दहाने पर खड़ी होगी अगर मेरे से निकाह ना हुआ। लो जी, वो फिर अगले दिन उठ के इश्तिहार शाया करना शुरू कर दे कि मेरी मानो मेरी मानो। ये ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, सिर्फ आसान लफ्जों में ये है जो मिर्जा साहब ने किया है। किसी के लिए भी रूल इज रूल, कोई भी करे। मिर्जा साहब कौन सा आसमानी मखलूक है, वो भी इंसान है, तो सबके लिए रूल इज सेम। थैंक यू सो मच नवीद साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज के लिए दोस्तों इतना ही, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना प्यारे रिश्तेदारों, अजीजों, दोस्तों, करीब सबका बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। और आज एक और बात भी कहूंगा कि इल्म ऐसे लोगों से सीखिएगा जो सिखाना जानते हो। बहुत शुक्रिया, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।